अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब तबारक व ताला जो बड़ा मेहरबान और रहीम और रहमान है, उसकी रहीमी और करीमी देखें कि मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने बंदे और बंदियों को ऐसे मौक़े अता फरमाए हैं कि जिसमें रब्बुल आलमीन की तरफ से बख्शिश का आम ऐलान होता है, रहमतों की बारिश होती है। रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा निछावर फरमाता है, और वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना, जो चंद दिन रह गए करीब आ रहा है, तकरीबन एक हफ्ता रह गया। लेकिन मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान बिखरे हुए हैं, मुसलमानों के दरमियान इसी की मुनासिबत से नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? 8 रकात तरावी या 20 रकात तरावी, इसी के ऊपर झगड़े चल रहे हैं। और मैं हैरान तो उन उलमा पर होता हूँ, उन मुफ्तियों के ऊपर होता हूँ जो एक हक बात कबूलने के बावजूद फिर डंडी मार देते हैं, फिर वो पैतरा बदल लेते हैं, फिर वो पटरी से उतरकर अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। मैं आपके सामने 8 रकात तरावी वालों के भी दलाइल पेश करता हूं और 20 रकात वालों के भी दलाइल पेश करता हूं। फैसला आपने खुद करना है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन समानिया रकाआतिन वल वित्र। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ाई और वितर पढ़ाया। मुख्तसर क़ियामुल लैल लिल मक़रज़ी सफ़ा 155 पर ये आपको रिवायत मिलेगी। इसी तरह से एक और रिवायत कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अपना वाक़या बयान कर रहे थे। फसल्लैतु बिहिन्न समानिय रकाआतिन फसकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे, घर वालों ने मुझे रोक लिया था कि भाई हम तो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, आप कुरान पढ़े हुए हो, तरावी हमको यहीं घर में पढ़ा दो। तो मैंने उनको 8 रकात तरावी पढ़ाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए सुन करके। जाहिरी बात है, हर साहिब अकल यही कहेगा, जो सही बात होती है नबी वहां खामोश होते हैं, और जो गलत बात हो तो नबी फौरी तौर पे बोल देते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं, तुमने ये 8 क्यों पढ़ाई हैं, रकात तो 20 हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी खामोशी इस बात पर दलालत कर रही थी कि इन्होंने सही काम किया है। ये भी मुख्तसर क़ियामुल लैल लिल मक़रज़ी के अंदर आपको रिवायत मिल जाएगी। एक और रिवायत सही बुखारी की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आपने रात को जो नमाज पढ़ी है या पढ़ाई है, आपकी वो नमाज 8 रकात और 3 वितर ये हुआ करते थे, इससे ज़्यादा कम व बेश नहीं होते थे। सही बुखारी की रिवायत है। और इस सही बुखारी की रिवायत को वो तमाम मौजूदा दौर के मुफ्ती हजरात, उलमा हजरात, मुतासिबीन और गैर मुतासिबीन सब एतराफ़ करते हैं कि हाँ, ये सही बुखारी की रिवायत है और सही रिवायत है। रिवायतें तो और भी हैं, लेकिन वक्त की तिवालत की वजह से मैं आपके सामने इन्हीं 3 रिवायतों के ऊपर इक्तिफा करते हुए उलमाए अहनाफ के जो बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं अरबी के अंदर। मिसाल के तौर पे अल्लामा आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह,
وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں عمدۃ القاری کے نام سے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 177۔ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو کہ ان راتوں میں نبی کی پڑھائی ہوئی نماز کی تعدادی ذکر نہیں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رات جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اگر اس کے بارے میں تم یوں کہو کہ جی نبی کی پڑھائی ہوئی نماز تراویح جو ہے اس کی تعداد ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے، فَقُلْتُ، فرماتے ہیں اب سن لو میں کہتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ، اب میں بتاتا ہوں تمہیں۔ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت جابر صحابی رسول ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہم کو 8 رکعات پڑھائی ہیں اور پھر آپ نے وطر پڑھے ہیں۔ اور آج کا مولوی یہی کہتا ہے کہ جی نہیں وہ تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ نبی نے 3 دن کتنی پڑھائی ہے۔ آپ مولوی کی زبانی خود ہی سن لیجئے کہ کس دھڑلے کے ساتھ عوام کو بہکا رہے ہیں کہ جی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن امامت کرائی ہے اور وہاں تو ذکر ہی نہیں ہے کہ 8 رکعت، حدیث کو چھپا رہے ہیں۔ ان کے ہی بزرگ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر جلد 7 صفحہ 177 میں یہ تحریر فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ۔ ہم یہی کہیں گے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور سن لیجئے، محافظ فقہ حنفی علامہ عینی، یا علامہ عینی کو محافظ فقہ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی انہوں نے بڑی محافظت کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں وہ عمدۃ القاری کے اندر؟ شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور اس کی تمام راتیں آپ خود جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ لا یزید علی عدد رکعات تراویح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جو رکعات تھیں اس سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے، بل یطول القراءۃ والقیام والرکوع، بلکہ اس میں قیام بڑا لمبا کیا کرتے تھے، اس میں تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اس میں رکوع بڑا لمبا کیا کرتے تھے۔ یہ علامہ عینی حنفی جن کو علماء احناف محافظ فقہ حنفی قرار دیتے ہیں، یہ ان کی عبارت ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو تراویح پڑھائی تو اتنی لمبی پڑھائی کہ ہمیں خطرہ تھا کہ آج ہم سحری نہیں کھا سکیں گے، سحری ہم سے فوت ہو جائے گی۔ اور یہاں پر علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ قیام لمبا ہوتا تھا، تلاوت بڑی لمبی ہوتی تھی، رکوع بڑے لمبے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام ضیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نصب الرایہ جلد 1 صفحہ 293 میں کیا تحریر فرماتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ فرماتے ہیں ابن عباس والی روایت
جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، اس کے بارے میں حنفی کے بہت بڑے عالم جو گزر چکے ہیں، علامہ ضیلعی حنفی، وہ فرماتے ہیں نصب الرایہ کے اندر کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ابو شیبہ وہو متفق علی ضعفہ، اس کی سند کے اندر ابو شیبہ ہیں اور سب کا اتفاق ہے ان کے ضعیف ہونے کے اوپر۔ جب کوئی راوی ضعیف ہو اور کسی راوی کے پورے بیانات اس کی سند کے اعتبار سے درست نہ ہو تو کہاں سے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور حنفی بہت بڑے بزرگ امام ابن حمام رحمہ اللہ حنفی کیا فرماتے ہیں؟ 8 رکعت والی حضرت عائشہ کی روایت ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں اور فرماتے ہیں صحیح، یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرماتے ہیں اما ما ورد 20 رکعہ فضعیف، لیکن دیگر روایات کے اندر جو 20 رکعت کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، وہ درست نہیں ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ جلد 1 صفحہ 224۔ یہ میں علماء احناف کے گزرے ہوئے بزرگوں کے کتابوں کے ریفرنس اور حوالے پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 2 صفحہ 72 میں جو مصری طبع ہے اس میں یہ باقاعدہ تحریر کیا گیا ہے کہ 20 رکعت والی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھائی تھی، یہ ضعیف روایت ہے، یہ درست نہیں۔ آگے چلیے، شارح ترمذی، ترمذی کی شرح لکھنے والے اور حنفی مسلک کے شیخ العرب والعجم کہلانے والے، یہ ہمارے تمام حنفی علماء ان کو شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، عرب و عجم کے شیخ ہیں بہت بڑے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا حوالہ پہلے سن لیجئے، العرف الشذی علی جامع الترمذی، صفحہ 309، مطبوعہ نعیمیہ، چھاپنے والے بھی حنفی ہیں یہ اس کتاب کے۔ ان کے حنفی مسلک کے شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں ولا مناسا من تسلیم ان التراوی علیہ الصلاۃ والسلام کانت 8 رکعات، یہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تراویح تھی وہ 8 رکعات تھی۔ ولم یثبت فی الروایت من الروایات انہ علیہ السلام صلی التراویح والتہجد علیہ فی رمضان بل طول التراویح، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح الگ تھی اور تہجد الگ تھا، یہ حنفی مسلک کے شیخ العرب والعجم فرما رہے ہیں کیا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی نے تراویح الگ پڑھی اور تہجد الگ پڑھا، ایسا کسی بھی کتاب میں کسی بھی صحیح روایت کے اندر موجود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور آپ نے جیسا کہ پہلے سنا کہ قیام بھی بڑا لمبا، قرات بھی بڑی لمبی اور رکوع وغیرہ بھی آپ کے بڑے لمبے ہوا کرتے تھے۔ چلیے آئیے آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحہ 241، مفتی عزیز الرحمن صاحب کیا فرماتے ہیں کہ 20 والی روایت، جس روایت میں یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، فرماتے ہیں 20 والی روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اب یہ میں نے علماء احناف کے بزرگوں کے اور ان کی کتابوں کے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر دیے جو 20 رکعت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور 8 رکعت
کا اعتراف کرنے کے باوجود پھر پٹری بدل لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے طارق جمیل صاحب کیسے پٹری بدل رہے ہیں. آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. قبول رہے ہیں کہ ہاں جی حضرت عائشہ والی روایت جو ہے صحیح بخاری کی صحیح ہے، اس میں 8 رکعت ہیں، اور پھر ادھر وہاں یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے. اس کے باوجود پھر لوگوں کو مائل کر رہے ہیں 20 رکعت کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ خود سن لیجیے. اسی طرح سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کو جو اکثر لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ کی کس انداز سے انہوں نے پیترا بدلا ہے. یہ قبول کرنے کے باوجود کہ ہاں حضرت عائشہ والی روایت صحیح بخاری کی بالکل صحیح ہے. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے. لیکن کہتے ہیں جی تواتر سے یہ ثابت ہے. تواتر کہاں سے چلا؟ نبی سے چلا؟ دکھا دیجئے. تواتر صحابہ سے چلا؟ دکھا دیجئے ہم کو. قیامت کی صبح تک کوئی مفتی، بڑے سے بڑا مفتی اور کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں دکھا سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہو. وہاں مفتی طارق جمیل صاحب کا بھی جھوٹ آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو تمیم داری کو مقرر کیا 8 رکعت تراویح پڑھانے کے اوپر. یہ ان کو روایت یاد نہیں آتی. اگلے صفحے کے اوپر کئی روایتیں ہیں اور اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے 20 پڑھی، بعض لوگوں نے 36 پڑھی، بعض لوگوں نے 40 پڑھی. یہ اس طرح کی مختلف تعداد اس میں بتائی گئی ہے. تو بعض لوگ، میں پوچھتا ہوں یہ کون تھے؟ کیا صحابہ تھے؟ جبکہ صحابہ سے تو یہ منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی، تو صحابہ تو اس کے خلاف نہیں کریں گے. ہاں ہو سکتا ہے بعد والے لوگوں نے مخالفت کی ہو، تابعین ہو سکتا ہے، لیکن یہ قیامت کی صبح تک یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہوں یا آپ کے صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہوں، خلفائے راشدین نے 20 پڑھی ہوں یا 20 کا حکم دیا ہو. جھوٹ تو بول دیں گے لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے کسی بھی کتاب میں. اگر کوئی ثابت کر دینا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں خلیفہ رسول کے اوپر، پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. میں کہتا ہوں اگر یہ روایت ثابت کر دیں صحیح سند کے ساتھ، 10 لاکھ روپے مجھ سے لے لیں، چیلنج دیتا ہوں میں ان کو، بلکہ منہ مانگے پیسے دوں گا ان کو. لیکن قیامت کی صبح تک نہ مفتی طارق مسعود صاحب، نہ طارق جمیل صاحب، نہ ان کے حواری اور نہ الیاس جمن صاحب اور نہ دوسرے تیسرے چھوٹے بڑے قیامت کی صبح تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اگر یہ ثابت کر دے صحیح روایت کے ساتھ، منہ مانگے پیسے مجھ سے لے لے، میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں. آ جائے میدان میں، عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کس انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے مفتی طارق مسعود کہتے ہیں جی تواتر چلا آ رہا ہے. ارے تواتر وہاں پر لے رہے ہو، صحابہ کہاں گئے؟ صحابہ کا عمل کہاں گیا؟ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج کے دن جس دین پر، جس عمل پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنتی گروہ ہے جو اس پر عمل کرے گا. بعد والوں کے لیے تو نہیں کہا کہ تابعین تبع تابعین یا اور اس کے بعد اور تواتر چلا آ رہا ہو تم اس کو اپنا لینا اور اختیار کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں یہ نہیں فرمایا.
اس لیے یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی تراویح کی تعداد 8 رکعت ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور 20 والی جو بھی روایتیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، ان کے بزرگوں نے، حنفیوں نے خود قبولہ ہے کہ ہاں یہ سب ضعیف ہیں اور قابل عمل نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔